टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है, जिसने फरमाया कि मैं अव्वल व आखिर, इब्तदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा हूं। मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। उस खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई खूबसूरत और अफजल तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खाकसार आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आज के दिन हम दानियेल, जो अंबियाए अकबर में से एक हैं, उनके सहीफे का मुतालिया कर रहे होते हैं और हम दानियल 9 बाब में हैं और हमने गुजरे हफ्ते 24 आयत का मुतालिया किया था। याद रहे कि दानियल 9 बाब में दानियल की दुआ भी है और खुदा उस दुआ का जवाब अपने फरिश्ता के जरिया से देता भी है। वो रोया जिसको दानियल नहीं समझ पा रहे, उस रोया और उस भेद को खुदावंद अपने ममसू के वसीला से उन पर जाहिर भी करते हैं। लेकिन ये जो 24 आयत से लेकर 27 तक, यानी बाब की आखिरी आयत 24, 25, 26, 27, ये बाइबल मुकद्दस में इंतहाई मुश्किल तरीन आयात हैं। और ये मैं तो कह ही रहा हूं, बाइबल मुकद्दस के बड़े बड़े उलमा और मुफस्सरीन इस बात की शहादत पेश करते हैं कि इन आयात को इस तौर पर समझना और कोई ये कहे कि मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट बातें हैं जो मैं समझता हूं, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आलमों के मुख्तलिफ ख्याल हैं इन आयात के बारे में जो ज़ेरे गौर हैं। इसलिए तो मैं इन आयात पर बड़े धीरे धीरे गौर कर रहा हूं, ताकि हम इनका जो लुब्बे लबाब है, मेन बात जो इनमें पाई जाती है, उस बात को बेहतर तरीका से समझ पाए। चुनाचे आज मैं आपकी खिदमत में आयत 24 की भी तिलावत करूंगा, लेकिन 25 और 26 भी। किताब मुकद्दस में दानियल 9 बाब और उसकी 24, 25 और 26। खुदावंद खुदा अपने फरिश्ता की मार्फत दानियल से हम कलाम हो रहे और फरमाते हैं दानियल से कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कुफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया व नबुव्वत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। पस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे।
تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوک قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ آیات طویل ہے، لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ گزرے ہفتے خیال تھا کہ میں 24 اور 25 دونوں آیات پر بات کروں گا، لیکن ایک ہی آیت پر کر پایا کیونکہ بہت گہری آیات ہیں، اور خداوند خدا دانیل نبی پر جب وہ بابل کی اسیری میں، یعنی اسیران یہودا کے لوگوں کے ساتھ بابل کی اسیری میں گئے، اس وقت دانیل ایک لڑکپن کی عمر میں تھے، لیکن اب لگ بھگ 70 برس ہونے کو ہیں، ہوئے نہیں ہیں، ابھی کچھ سال باقی تھے کہ دانیل بھی انہی اسیروں میں وہاں ہیں، لیکن دانیل کو ایک اہم مقام ملا تھا بشمول دانیل کے 3 اور رفیقوں کے۔ اور اب دانیل چونکہ بادشاہ کے حضور اہم فرائض سر انجام دیتے تھے، بحیثیت خواب بین کے بھی، نبی کے طور پر بھی، اور ایک وزیر کے طور پر بھی، لیکن اب ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی نے جو رویائیں دیکھی ہیں، ان رویاؤں کے مطابق جب دعا کی گئی تو دانیل پر یہ بھید کھلا کہ دانیل، آپ نے یرمیہ نبی کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جو اسرائیل کی، یہودیوں کی بابل میں اسیری ہے، یعنی بابل میں قید ہونا، یہ 70 برس تک رہے گی، فار 70 ایئرس، اور ان 70 سالوں کی بابت دانیل سن کر دنگ رہ جاتے ہیں، اور ابھی کچھ سال ان 70 سالوں کے مکمل ہونے کو باقی تھے، اور اب خدا اپنے فرشتہ کی معرفت کیا فرما رہے ہیں دانیل سے کہ تیرے لوگوں، دانیل کے لوگ بنی اسرائیل تھے، اور تیرے مقدس شہر کے لیے، یہ مقدس شہر یروشلیم ہے، 70 ہفتے مقرر کیے گئے، یعنی یہ ٹائم پیریڈ یرمیہ کی کتاب میں بھی دیا گیا، اور اب ڈبل تصدیق ہو رہی ہے کہ 70 برس تک یہ لوگ اسیری میں رہیں گے ہی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ خطا کاری، یعنی بھول چوک سے ہونے والا گناہ، اور گناہ کا خاتمہ ہوگا، اور صاف ظاہر ہے خطا ہو یا گناہ ہو، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ ابھی بہت پہلے بات ہو رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے جس نے صلیب پر اپنی جان دے کر خطا اور گناہ کے لیے انتظام کیا کہ انسان اس کی عظیم قربانی پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کی اور خطاؤں کی معافی کو حاصل کرے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے گا۔ کب؟ کہاں؟ یہ ہو چکا ہے آلریڈی، صلیب کلوری پر مسیح نے۔ اس وقت ماضی کے لوگوں کے لیے بھی، اور آج ہم جو مستقبل کے تھے، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے بھی
अपनी जान बतौर फिदिया और कुफारा के दी है। अबदी रास्तबाजी कायम होगी, यानी हमेशा के लिए रास्तबाजी का लिबास मुहैया किया गया है, क्योंकि मसीह ने मेरी और आपकी नाराजगी को अपने ऊपर ले लिया और अपनी रास्तबाजी की पोशाक मुझे और आपको बख्शी है कि हम उस पोशाक को पहन लें। और यह हमेशा के लिए है, यह जिंदगी का दरिया हमेशा बहता रहेगा, जो चाहे जब चाहे उससे आकर पिए कि फिर कभी प्यासा ना हो। रोया व नबुव्वत पर मोहर होगी, यानी उसके बाद कोई नबी नहीं और कोई रोया नहीं होगी, यानी कुफारा होने के बाद, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। और पाक तरीन मकाम ममसूख किया जाएगा मसीह के कीमती लहू के वसीला से। उस पाक तरीन मकाम के ममसूख होने से मुराद मसीह का लहू जब उस अहम तरीन अहद के संदूक पर रूह की सूरत में गया, छिड़का गया पाक तरीन मकाम में, तो फिर इंसान की मखलसी और निजात हुई और खुदा का गजब जो इंसान के लिए था वो ठंडा हुआ है। अब हम आयत 25 को देखते हैं आज, जहां दानियल को कहा गया, पस तू मालूम कर, यानी जान ले, तहकीक कर और समझ ले, क्या कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का काम सादर होने से ममसूख फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार ताबीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, और मगर मुसीबत के अय्याम में। इस आयत पर जाने से पहले यह बयान करता चला जाऊं कि यह आयत चूंकि पुराने अहदनामा में है और यहूदी लोग पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, नए अहदनामा से उनका कुछ लेना देना नहीं है जब तक कि उनकी रूहानी आंखें ना खुले। और पुराने अहदनामा के मुताबिक मैं आज भी दौराने स्टडी एक आलम की तहरीर देख रहा था और उसने यह कहा है कि यहूदी लोग इन आयात की बाबत जब पढ़ते हैं तो कहा गया कि जो कोई इन आयात को पढ़ेगा उस पर लानत होगी। यहूदी लोग पुराने अहदनामे में इन आयात को, जो दानियल की किताब 9 बाब की 24 से 27 आयात हैं, इनके पढ़ने की बाबत, क्यों? क्योंकि ये आयात मसीह खुदाबंद की आमद से मुताल्लिक हैं। और जो तासबी किस्म के यहूदी हैं, उन्होंने इस बात को तहरीरी तौर पर दिया हुआ है कि वो बंदा अंडर कर्स होगा जो इन आयात को पढ़ेगा। मुराद ये है कि लोग कहीं मसीह की पैरवी में ना हो लें, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद की तारीफ हो कि बहुत सारे यहूदी लोग खुदावंद यीशु मसीह के पैरों हो चले, और माजी में भी और अब भी। लाजर जब कब्र से जी उठा, खुदावंद यीशु मसीह ने जिलाया, तो लिखा है बहुत सारे लोग उस वक्त मसीह पर ईमान लाए। तो वो बहुत सारे लोग कौन थे? शागिर्द तो ऑलरेडी ईमान ला चुके थे, और मार्था मरियम तो ऑलरेडी मसीह पर ट्रस्ट करती थी। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो ईमान लाए वो उस वक्त भी यहूदी थे, और आज के दौर में भी बहुत से यहूदी खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। इस्राएल में
کئی ایسی بشارتی تحریکیں چلتی ہیں جن کے ذریعہ سے یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آتے ہیں۔ یہاں جو لکھا ہے کہ دانیل اب تو معلوم کر لے اور اس بات کو سمجھ جا، کیا کہ یہ جو 70 ہفتوں کی بات ہو رہی ہے، ایک عالم یہ کہہ رہا تھا کہ ان آیات کی سٹڈی کے دوران اچھا ہوگا کہ آپ اپنا کیلکولیٹر پاس رکھ لیں۔ میں میتھ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ جو میتھ میں اچھے ہیں ان کو اس کی بابت بہتر طور پر سمجھ آ سکتی ہے، بشرطے کہ خدا کے کلام کی ان باتوں کو بڑے دھیان کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ سیکھیں۔ تو غور فرمائیے گا، معلوم کر لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہیں ممسوح فرما روا تک۔ اب اندازہ کر لیجئے اس آیت کے اتنے سارے حصے میں بہت کچھ ہے جس پر تھوڑی سی دیر کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات بڑی اہم ہے کہ خداوند خدا دانیل پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو 70 ہفتوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا، اس پر ہم نے اس سے پہلے غور نہیں کیا، اور یہاں پر بتایا گیا کہ کب ہوگا، جب یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوگا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جو یروشلم کی ہیکل تھی وہ بابلی لوگ آئے اور یروشلم 586 میں یروشلم، اور نہ صرف یروشلم بلکہ پورے شہر اور ہیکل کو انہوں نے مسمار کیا، اور ہیکل کو وہ کہ جو ظروف تھے وہ لے کر گئے، اور نبوکت نظر اور ماں بعد بیلشزر نے ان ہیکل کے ظروف میں پی، اور ایسی ان پر مار پڑی کہ رات کو ہی بابل پر مادی اور فارسی چڑھائے، اور انہوں نے بابل کو مفتوح کیا اور خود فاتح ہوئے، اور ان سب لوگوں کو اسیر کر کے مادی اور فارسی لوگ لے گئے۔ بابل کا زوال ہوا غرور اور گمنڈ کے سبب سے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہیکل تعمیر ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہیکل تعمیر نہیں ہوئی، وہ تعمیر ہوئی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے وقت تھی، سنگ مرمر کی سفید پتھر کی بنی ہوئی، جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرودیس نے بنائی تھی۔ خیر، ہم مسیح کے بعد 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی مسماری کی بابت پڑھتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے 2 مرتبہ ہیکل مسمار ہوئی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، ایک تو بابلیوں کے ذریعہ اور اب رومیوں کے ذریعہ، جنہوں نے 70 عیسوی میں آ کر اس یروشلم کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیکل کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو 70 ہفتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق، اور میں نے گزرے ہفتے حوالہ بھی دیا تھا، حوالہ جات دیے تھے بلکہ، جن میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ یہودیوں کے نزدیک ایک ہفتہ جو 7 دن کا ہوتا ہے، در حقیقت اس کو شبوت کہتے تھے، جس کو ہم اردو میں سبت کہتے ہیں، عبرانی میں شبوت ہے، اور اس سبت
के दिन यानी 7वें दिन को वो पाक मानते थे। अब जो 7वां दिन है वो भी पाक। अब 7 यानी सत्तू सत्ते ऐसी जद्दू पंजाबी च कहने ते 49 वो भी उनके लिए मुकद्दस है। और यूं हफ्तों का भी सबत और यूं महीनों का भी सबत और सालों का भी सबत था। लेकिन एक बात याद रखिए, यहां पर यहूदियों के मुताबिक वो हफ्तों को जैसे मैं और आप काउंट करते हैं वैसे वो काउंट नहीं किया करते थे। उनके यहां एक दिन एक साल के बराबर था। गोया एक हफ्ता जो जनरली 7 दिन का है उसको वो 7 साल समझते थे। और यूं गोया जब वो कहते एक हफ्ता तो उससे बराबर 7 साल है। मैंने याकूब के लाबन के यहां खिदमत के ताल्लुक से भी राखल के हवाले से बात की थी। आप गुजरी बाइबल स्टडी मेरे फेसबुक पर भी देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप वहां पर इस बाइबल स्टडी को देख सकते हैं जो हमने गुजरे हफ्ते की है। तो गोया उस तरफ हम आते हैं। लेकिन यह फरमान कब जारी हुआ था कि जाओ और शहरे यरूशलेम की मरम्मत करो? यह अरतक्षशता बादशाह जो मादी और फारसियों में से था उसने यह हुक्म जारी किया। पहली बार यह उस वक्त की बात है जिसका जिक्र अज़रा 7 बाब और उसकी 12 से 26 आयत तक। 12 से 26 बड़ा हवाला है, मैं नहीं पढ़ सकता, आप बाद में इसको जरूर पढ़िएगा। यानी पहला जो फरमान जारी हुआ वो अज़रा 7 बाब की 12 से 26 में हम देखते हैं। और उस वक्त अरतक्षशता बादशाह का राज था और यह फरमान 458 के बलिस मसीह में हुआ है। 458 के बलिस मसीह में। कुछ के लिए ये बातें बोरिंग हैं, मैथ की बातें हैं, मेरे लिए भी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए तारीख में बड़ी दिलचस्पी है और उनके लिए ये बड़ी फायदामंद बातें हैं जो गौर करते हैं। तो ये पहला फरमान 458 458 के बलिस मसीह में जारी हुआ था। और फिर दूसरा फरमान नहमिया की किताब 2 बाब और उसकी पहली 5 आयात में आप देख सकते हैं। जब नहमिया बादशाह के यहां एक साकी के तौर पर था और कुछ लोग हनानी और यरूशलेम से आए और उन्होंने यरूशलेम की रुदात बयान की तो नहमिया टूट जाता है और उसका चेहरा लटक जाता है। और बादशाह ने जब वजह पूछी तो नहमिया ने कहा कि क्यों ना मेरा चेहरा ऐसा हो, मेरे अबो अजदाद का शहर वीरान पड़ा है, हैकल मस्मार हो गई, हमारे बुजुर्गों की कब्रें अब मुकम्मल तौर पर खत्म हैं और मैं यहां पर बादशाह के यहां हूं। उस वक्त हम नहमिया 2 बाब की पहली 5 आयात में देखते हैं कि इस रिपोर्ट के सुनने पर अरतक्षशता बादशाह ने यरूशलेम की दीवारों और हैकल की मरम्मत के लिए हुक्म दिया और खुद नहमिया के साथ लोग गए ताकि वहां पर जाकर उस हैकल की भी और उस फसीले यरूशलेम की भी और शहर की भी इस सरेनो ताबीर करें। ये एक क्लियर कट बात हमें नजर आती है। तो गोया जब से यह हुक्म जारी हुआ, जाओ और शहर यरूशलेम की तामीर करो, फसील को फिर से बनाओ और अपनी हैकल को भी, ये 458 के बलिस मसीह में हुआ लगभग।
اور اس وقت سے یہ 70 ہفتوں کی جو بات ہے یہ چل رہی ہے. اب غور فرمائیے گا, آیت 25 کا جو بقیہ حصہ ہے لکھا ہے شروع سے, پس تو معلوم کر لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے لے کر, گویا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک, یہ ممسو یہ یسوع ہا مسیحا ہے, ممسو مسیحا ہے, مسا کیا ہوا, وہ مسیحا جس کا یہودی لوگ انتظار کرتے تھے. اس کی بابت لکھا ہے کہ اس مسیحا جو فرما روا ہے اس کے آنے تک 70 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. 70 ہفتے اور 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے, مگر مصیبت کے ایام میں. یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے جس پر غور کرنا ہے. تو گویا 7 ہفتے اور 62 ہفتے یہ ٹائم پیریڈ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اب یہ کتنے بنتے ہیں؟ 7 ہفتے اگر ہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 7 سے مراد یعنی 7 سال ہیں, تو 7 sevens کو اگر ملٹی پلائی کریں تو یہ 49 بنتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے 62 ہفتے, اور 62 کو بھی اگر آپ 7 سے ملٹی پلائی کریں اور پھر 7 یعنی 49 پلس 62 کو جب آپ 7 سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تو جو جواب آتا ہے اس کے مطابق 483 سال بنتے ہیں, 483. اب دیکھنا یہ ہے کہ ارشکشستہ جو بادشاہ تھا اس کا پہلا فرمان پورا ہوتا ہے کب؟ جب مسیح کا بپتسمہ ہوتا ہے, اور ہم اس کے تعلق سے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 31 آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور پھر اعمال 10 باب کی 37 اور 38 آیات میں بھی. اور یہ باتیں تھیں یہودیوں کے لیے کہ مسیح تم یہودیوں کے لیے وہ فرما روا تمہارے لیے مصلوب ہوگا, اپنی جان دے گا. اور لوکا کی انجیل کے 3 باب اور اس کی پہلی آیت, 5 آیت اور ایون 21 آیت میں بڑی اہم باتیں ہیں. لیکن 3 کی پہلی آیت میں ایک رومی حاکم کا نام ہے تبریاس. اس کے مطابق تبریاس اس وقت حاکم تھا اور یہ 15واں سال تھا اس کی حکومت کا, اور یہ تقریباً 27 عیسوی کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح 27 عیسوی پہلی صدی کی بات ہے, اور 27 عیسوی میں خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور اپنی خدمت کا آغاز کیا. میں پیدائش کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں خدمت کے آغاز کی بات کرتا ہوں, بپتسمہ لینے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. یہ 27 عیسوی کی بات ہو رہی ہے. اب مسیحا کا مارا جانا, یہاں پر غور فرمائیے گا, جب میں اگلی آیت پر بھی جاتا ہوں تو بڑی اہم ترین بات ہے 26 آیت میں. اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا. کون سا ممسو؟ یہ نبوتی طور پر خداوند یسوع مسیح کی طرف قبل از وقت اشارہ ہے کہ وہ قتل ہوگا, یعنی گناہگار انسان کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے گا, اور اس کا کچھ نہ رہے گا. سے مراد یہ ہے کہ اب جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ سارے کا سارا مکمل کرنے کے بعد اب کچھ بھی پیچھے نہیں جو وہ چھوڑے, سارا کام مکمل کیا. اسی لیے اس نے کہا کہ تمام ہوا.
اب وہ سب کچھ مکمل کرنے کے بعد اب کچھ بھی نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا، یعنی اس کے بعد ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے۔ اوئے، یہ تیسری بار یروشلیم اور مقدس کے مسمار اور برباد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ اب صرف یہی نہیں، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ اس آیت 26 کے مطابق میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ مارا جائے گا۔ یاد کیجئے کہ مسیح نے اپنے لیے کوئی مار نہیں کھائی، اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کی ہے۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں کیا ہے؟ وہ ہماری خطاؤں کے لیے گھائل کیا گیا، ہماری خاطر اس پر سیاست ہوئی ہے، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اور پھر 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت میں کیا ہے؟ ہم اس حقیقت کو وہاں بھی بڑے کلیئرلی واشگاف الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے کس طرح میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت میں وہ جو گناہ سے ناواقف تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ ابدی راست بازی بھی بعد میں ایک دن ضرور مکمل ہوگی۔ اور یاد رکھیے، یہ جو خاص ذکر ہے آگے، اس کی بابت ذرا دیکھنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آئے گا جس کی بابت ہمیں ذکر ملتا ہے متی کی انجیل 24 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں بھی خداوند یسوع مسیح نے بذات خود اس یروشلیم کی مسمار ہونے اور ہیکل کے مسمار ہونے سے متعلق آلریڈی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں جانتے؟ دیکھتے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں 70 عیسوی میں 70 عیسوی میں اس ہیکل کو بھی اور اس شہر یروشلیم کو بھی مسمار کیا گیا ہے، اور تیتس ایک رومی جنرل تھا جس کے ذریعہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو 70 عیسوی میں یروشلیم تباہ ہو گیا، اور دانیل کی یہ نبوت لفظ با لفظ وہاں پر پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب بادشاہ اور اس کے لوگ کون ہیں؟ یہ رومی لوگ ہیں جنہوں نے دوسری ہیکل کا بھی کام تمام کیا تھا۔ اب اس بادشاہ کا انہی لوگوں سے آنا ضروری ہے۔ یہ کون سا بادشاہ؟ جس کا ہم اگلی آیت یعنی آخری آیت میں غور کریں گے، وہ کیسا بادشاہ ہوگا، غور طلب بات ہے۔ اس بادشاہ کا انہی لوگوں سے آنا ضروری ہے جنہوں نے ہیکل کو مسمار کیا، اور یہ رومی لوگ تھے۔ اور علماء کا خیال یہ ہے کہ جو مخالف مسیح ہے اس کو روم کی ریسٹورڈ یعنی بحال شدہ ایک سلطنت ہوگی جو 10 حکومتوں پر مبنی ہوگی، 10 ممالک پر مبنی ہوگی، اور ان میں سے ایک مخالف مسیح کی صورت میں نکلے گا جو اپنے کام کرے گا۔ وہ بعد کی بات ہے جس پر ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے۔ لیکن دانیل 7 باب کی 23 سے 25 آیت تک ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ مخالف مسیح
رومی حکومت میں سے آئے گا اور وہ آ کر کیا گل کھلائے گا، ان باتوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہم سالوں کی بات کرتے ہیں، یہ تقریباً 490 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، لیکن ان 490 سالوں کا ٹائم پیریڈ ابھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے، اور 1 ہفتہ ہوتا ہے 7 دنوں کا، اور یوں 7 سال آپ ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، 7 ایئرز۔ اب وہ 7 سال کب ہوں گے؟ اور اس سے پہلے یہ جو 483 برس بنتے ہیں، کیونکہ 483 + 7 490 بنتے ہیں، یہ سارا عرصہ کیسے مکمل ہوتا ہے اور یہ نبوت ہو بہو کیسے پوری ہوتی ہے، ہم نیکسٹ ویک اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم ان علماء کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو حکمت بخشی تاکہ وہ اس کلام کی مختلف انداز سے تفسیر اور تشریح کر سکیں، اور ہم شکر گزار ہیں بزرگ دانیل نبی کے لیے، جن کے ذریعہ سے یہ ملہم کلام ہم تک پہنچا ہے، دانیل والا صحیفہ، کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ خدا ہزاروں سال پہلے جو باتیں کرتا ہے وہ ہوتی ہیں، تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ خدا صادق القول ہے، وہ بشر نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ ہم اس خدا کے لیے شکر گزاری کریں۔ پس آج میرے لیے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ اپنے آپ کو مسیحا کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں، کیونکہ ہم ابھی اس آخری ہفتے کے قریب ہیں۔ لازم ہے کہ ہم خداوند کو پکاریں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دینے والے ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند پاک خدا، شکر گزار ہوں آپ کے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کے لیے۔ فضل بخش دیجئے کہ ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہو سکیں، اور خداوند اس کلیسیائی زمانہ میں ہمیں فضل بخشیے کہ اپنے دامن کو، اپنی پوشاک کو سنبھال کر رکھیں، اور جو خدمت نعمتیں توڑے آپ نے ہمیں دیے ہیں ان کو بھرپور طریقہ سے استعمال کرنے والے ہو سکیں۔ اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے لیے آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ دعا ہے ہر ایک کو برکت بخشیے، ان کی شخصی اور ان کی خاندانی زندگی میں آپ چلتے اور پھرتے نظر آئیں، اور اپنے پیچھے چلتے رہنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ ہماری مدد کیجئے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت بخشیں۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ آپ خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں، آمین۔ www.newlifeinstitute.org